अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज। और नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम में हम एक डिफरेंट थोड़ा सा मसला डिस्कस करेंगे। ईरान तो हम रोज ही डिस्कस करते हैं, जो सूरत हाल है वो भी डिस्कस करते हैं। एक बड़ा मौजू है अहम, पाकिस्तान में तालीम के मेयार की गिरावट के हवाले से बार बार बात की जाती है। और अब जो लोकल सतह पे इम्तहानात होते हैं, उसमें मैट्रिक का पर्चा आप देख लें, उसमें इंटर के पर्चे आप देख लें, वो पब्लिक को पहले से पता चल जाते हैं, वो लीक हो जाते हैं, व्हाट्सएप पे चलते हैं। अब ये मामला बढ़कर कैम्ब्रिज के जो यहाँ पे इम्तहान का निजाम है, ए लेवल ओ लेवल, वहां पे भी अब पर्चे लीक होने का मुसलसल अमल जारी है। और गुज़िश्ता 2 रोज में 2 पर्चे लीक हुए हैं कैम्ब्रिज के। तो इस पर मैं बात करना चाहता हूँ आज अपने प्रोग्राम में। और गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। आप इंटरनेशनल उमूर और दीगर मामलात के अलावा तालीम के मामलात पे भी एक इनकी नजर है। और उनके साथ मौजूद हैं हसन हबीब साहब। अगरचे आप सफीर हैं, लेकिन आप इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ाते हैं एक कराची की बड़ी अहम यूनिवर्सिटी में। तो तालीम से तकरीबन दोनों ही हजरात का, दोनों मेहमानों का ताल्लुक है। तो इस पे हम बात करते हैं। और गुफ्तगू का आगाज मैं हसन हबीब साहब आपसे करूंगा। बताइए, आपको क्या लगता है, ये तालीम का जो मेयार पाकिस्तान में अब मुसलसल गिर रहा है, क्या ये कोई इंटरनेशनल साजिश है या लोकल हमारी सतह सोचने की इतनी गिर गई है? क्या मामला है? आप तो इस वक्त यूनिवर्सिटी में भी हैं, आपकी तो बड़ी गहरी नजर है इस सूरत हाल पर। तो कैसे आप इसको देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। दूसरे ये कि मैं गुज़िश्ता 10 साल से, जैसे आपने कहा, एक यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक हूँ। पाकिस्तान स्टडीज, कॉन्स्टिट्यूशन और आई सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, और काफ़ी एक्सटेंसिव पढ़ाता हूँ। मैं बाद औक़ात 4 या 5 क्लासेस लेता हूँ, जिसका मतलब कोई 200 स्टूडेंट्स मेरे पास होते हैं। इन 10 सालों में जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि पाकिस्तान में तलबा हैं, उनमें मेहनत करने का एलिमेंट कम होता चला जा रहा है। अच्छा, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि तालीम जो है उसके लिए उसकी सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत है डिसिप्लिन की। आप सुबह उठें, तैयार होकर यूनिवर्सिटी आए, पीरियड पे क्लास अटेंड करें, और उसके बाद ये सब सीख के आप एक मैदान में जाएं और अपनी जिंदगी को सुधारें। अब आया सवाल हमारे लोकल निज़ाम तालीम का। तो लोकल निज़ाम तालीम में अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम की है। हमारा पर जीडीपी 1% से कम यूज होता है, और उसमें भी आपको पता है घोस्ट टीचर्स हैं और घोस्ट स्कूल्स हैं और पता नहीं क्या क्या है, और नकल का रुझान बढ़ता चला जाता है। एक बड़ी तादाद है पाकिस्तान में जो चाहते हैं कि उनके हाथ में एक पर्चा हो और वो लाइन में लग जाए, किसी सिफारिश से पैसा देके किसी तरह से वो नौकरी में दाखिल हो जाए। तो फिर वो ऐसे ही रहते हैं। पहले तक तो ये शिकायत सिर्फ लोकल निज़ाम तालीम से थी। फिर जब लोगों ने ये देखा और लोगों पर थोड़ा पैसा आया, तो लोगों ने दूसरे निज़ाम तालीम की तरफ रुजू करना शुरू किया। ए लेवल, ओ लेवल है, GRSC है, IB सिस्टम है, कोई 8 तरह के मुख्तलिफ निज़ाम आ गए ताकि बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पे इंट्रोडक्शन हो और वो उधर जाए। अब अनफॉर्चुनेटली वहां से भी ये शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं। तो एक तो ये हमारे निज़ाम तालीम की कमजोरी शो करता है। दुनिया में अक्सर मुल्क सिर्फ एक निज़ाम तालीम मेंटेन करते हैं, जैसे इंडिया में, ईरान में, हमारे करीब जितने अच्छे उनमें एक निज़ाम तालीम है। खुद चाइना में एक निज़ाम तालीम है, और अगर कोई और दूसरे निज़ाम तालीम में होता है तो वो उसको ज़्यादा रिकग्नाइज नहीं करते। हमारे यहाँ क्योंकि काबिलियत का मेयार सिर्फ अंग्रेजी है, तो ए लेवल, ओ लेवल, GSC, DRSC जो भी सिस्टम आप पढ़ रहे हैं उसकी अहमियत बढ़ गई। अच्छा, अब हुआ ये है कि उस निज़ाम तालीम में जो बच्चे जा रहे हैं वो हैं जो मेहनती कर रहे हैं। गवर्नमेंट के सिस्टम्स में तो फिर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती थी, पेपर आउट हो या ना हो, तो बाकायदा पढ़ाई होती थी, खासतौर पे जो अच्छे उनमें से इंस्टीट्यूशन से। अब बच्चों ने एक और सीख लिया कि वो पैसे के जोर पे पेपर आउट करवाने लगे हैं, गेस्ट पेपर्स पे काम करते हैं। तो ये इंतहाई शर्मनाक। ओके एक ओके, तरफ तो पॉइंट टेकन। ओके, पैसा पॉइंट टेकन। खर्च मैं कर। सरदार साहब को शामिल कर लूं गुफ्तगू में। सरदार साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो तालीम का मेयार हमारा गिर रहा है, जो जिसका जिक्र अभी हसन हबीब साहब ने किया, खुद पढ़ाते हैं तो उनको, उन्होंने तो मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उनका, जो तलबा के रुझान का या तलबा का माइंड सेट है अब पाकिस्तान में। अब आपको क्या लगता है कि ये माइंड सेट अगर इसी तरीके से बढ़ता रहता है
اور طلبہ میں جو ایجوکیشن کا معیار یا نقل کرنے کا رجحان اگر بڑھ جاتا ہے، ماضی سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر ہم کہاں جا کے کھڑے ہو جائیں گے سر فیوچر میں؟ نہیں بائی دا وے آپ کھڑے کہاں ہیں ابھی اس وقت؟ نہیں بالکل زیرو پوائنٹ تو یہاں نہیں ہے نا یہ سر. ہے، سر بالکل میں زیرو تو نہیں ہے نا سر، ایسا بھی نہیں ہے سر. اب آپ ایک بالکل سیکنڈ پاکستان کے لوگوں اب کو آپ نے زیرو نہ سوال کریں. کیا تو جواب لے لیں یا پھر آپ خود ہی جواب دے دیں. نہیں نہیں، پوائنٹ جواب یہ نہیں ہے ہے سر، آپ تو بالکل زیرو کر رہے ہیں نا، وہ نہیں کریں. مجھے آپ یہ اوپینین مان سے انفیئر مانگتے تو ہیں. انفیئر حسن انفیئر. حبیب صاحب کی ہاں ایک سیکنڈ حسن حبیب صاحب کی اس بات سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایک نظام تعلیم نہیں ہے، یہ ملٹیپل ایجوکیشن سسٹمز ہیں، جو مدرسے سے شروع ہوتا ہے یونیورسٹی تک جاتا ہے. اور جو پچھلے زمانے میں جو کرسچین مشنری سکولز تھے وہ ایک الگ وہ تھا. ابھی یہاں انگلش میڈیم جو پبلک سکول جو وہ ہے وہ ایک الگ سسٹم ہے. اچھا بات یہ ہے کہ قوم تو ہم ایک ہی ہیں. علم کی تعلیم کی دیکھیں، دنیا میں اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہے نا تو آپ اس کے نظام تعلیم کو برباد کر دو. انڈیا ڈسپائٹ اٹس ہیوج پاپولیشن has been able to keep their education standard very well. اور میں انڈیا جب گیا تھا کوئی 98 99 میں شاید، یہ پتہ 2006-07 میں، تو وہاں میری جو ملاقات ہوئی تھی فیڈریشن آف انڈین چیمبرس آف کامرس میں 250 کے قریب جو ہے وہ اسکالرس تھے جو نہرو یونیورسٹی اور دوسرے یونیورسٹی کے جو اکنامکس کے اور یہ لوگ بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے تھے، ریسرچ کرتے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ملک میں ایجوکیشن کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے سرے سے. آپ یہ جو بول رہے ہیں نا کہ جی آپ کہہ رہے ہیں بالکل ہی، بھائی آپ مجھے بتائیں کہ ایک زمانہ تھا جب آپ کا یونیورسٹی سے، کراچی یونیورسٹی سے، انجینئرنگ کالج سے، دوسرے اداروں سے جب لوگ نکل کے جاتے تھے تو ان کو لوگ انٹرنیشنلی ایکسیپٹ کر لیتے تھے. آئی بی اے سے جاتے تھے لوگ ایکسیپٹ کر لیتے تھے. اب آپ کا جو پبلک سکول ہے یا جو انگلش میڈیم سکولز ہیں ان کے بچوں کا بھی آپ انٹرنیشنل کریڈٹ خراب ہو گیا ہے، وہ باہر جا کے ایڈمیشن ان کو نہیں ملے گا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ود ان دی کنٹری تو کوئی ایسی تو بات ہے ہی نہیں کہ بھائی کوئی پتہ چلے کہ بھائی گریڈنگ کیا ہے، کون سی یونیورسٹیز جو ہے وہ اس کا کیا معیار ہے، اور اس کے جو اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں. آپ کو مدراس میں ایک انڈین یونیورسٹی ہے جو آئی ٹی سے کرتی ہے، اس کے 99 نہیں 150% لوگوں کو ایڈوانس امریکہ سے اور دوسرے ملکوں سے جاب آفر ہو جاتی ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان سر سے تو میں نے ایسے کوئی نہیں بس سوال یہاں کیا. ٹھہر جائیے، آپ کا پوائنٹ ٹیکن، لیکن میں آپ ہی کی بات کو آگے لے کے چل رہا ہوں. سر یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بالکل زیرو جب ہم کر دیتے ہیں اپنے لوگوں کو، اپنے معیار تعلیم کو، اپنی تعلیم کو. اب میرا آپ دونوں سے ایک سوال ہے. آپ سردار اشرف صاحب، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے بھی بچے ہیں نا، انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، وہ میں جانتا ہوں کہ وہ بیرون ملک میں بھی ہیں، لوکل سطح پہ بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں. حسن حبیب صاحب کے بھی بیٹے ہیں، بچے ہیں، وہ بھی بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں، انہوں نے لوکل سطح پہ بھی تعلیم حاصل کی، انٹرنیشنل سطح پہ بھی حاصل کی. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گنجائش تو ہے، لوگ کام کر رہے ہیں. ابھی میں اپنے ایک دوست سے ملا ہوں، اس نے مجھے بتایا کہ اس کی بیٹی نے اتنا زبردست پرفارم کیا ہے کہ وہ انجینئرنگ کالج میں اس نے ٹاپ کیا این ای ڈی سے. اس کے بعد اس کو جرمنی کی ایک کمپنی نے آفر کیا کہ بھائی ہم آپ کے اخراجات اٹھائیں گے، آپ یہاں آ کر ہمارے ملک میں پی ایچ ڈی کیجئے، آگے بڑھیے. تو سر یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل زیرو ہیں. میں تو صرف یہ بات کرنا آپ سے چاہ رہا ہوں، آپ دونوں حضرات سے. اب میرا سوال حسن حبیب صاحب سے کہ حسن حبیب صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ نقل کا رجحان، ظاہر ہے کہ آپ نے بھی تعلیم حاصل کی، آپ سفیر بنے، پڑھ لکھ کے بنے نا، ایسا تو مطلب ہوا میں تو آپ سفیر نہیں بنے تھے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک اس وقت معیار تعلیم تھا اور ایک آج ہے، کیا ڈفرنس ہے آپ کو؟ کیا کمی کہاں رہ گئی ہے؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے جب سے گورنمنٹ نے انویسٹمنٹ کم کیا، اور یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں جب اسکول پہلے نیشنلائز ہوئے اور پھر ڈی نیشنلائز ہوئے، اور پھر دھیرے دھیرے گورنمنٹ نے اپنا انویسٹمنٹ کم کر لیا. جب گورنمنٹ نے اپنا انویسٹمنٹ کم کر لیا تو چھوٹے پلیئرز میدان میں آ گیا. آپ کو گلی محلے میں اسکول نظر آ رہے ہیں،
جن کا پرائم موجود وہ جون جولائی کی فیس لیتے ہیں. اتنا ہنگامہ ہو رہا ہے لیکن وہ نہیں ہو رہا. تو اچھا انہوں نے پھر ٹیچرز بھی ویسے ہی ہائر کیے. تو جب تک گورنمنٹ کے اسکول تھے اور کمپریہنسو اسکول تھے, میں خود گورنمنٹ اسکولس کا پڑھا ہوا ہوں, کالج کا پڑھا ہوا ہوں, یہیں کی یونیورسٹی کا پڑھا ہوں. اس وقت ہم لوگ یقین مانے کہ یونیورسٹی سے ایک اپلیکیشن دیتے تھے, باہر کے ساتھ ایڈمیشن ہو جاتا تھا کہ آپ کی ڈگری ویریفائی ہو رہی ہے, آپ کا وہ تو معیار تو نیچے گیا ہے. اس میں تو کوئی وہ نہیں. اب کتنا نیچے گیا ہے یہ ایک بڑا سیریس کوشچن ہے, اور اس کے لیے گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے. کوئی کمیشن بنائے کہ دیکھیں کہ سلائیڈ کیسے اتنا نیچے گیا ہے اور اس کو اوپر کیسے لا سکتے ہیں. لیکن جہاں تک نقل کا تعلق ہے, نقل جو ہے وہ ہمیشہ تھوڑی بہت تو رہی ہوگی, لیکن پچھلے کوئی 10 سال میں جب سے گورنمنٹ کی رٹ کمزور ہوئی ہے, دیکھیں نا محکمہ تعلیم جو ہے وہ اس کا وہ پریشر نہیں لگے, کیونکہ اب گورنمنٹ پیسے ہی نہیں دیتی. پہلے گورنمنٹ پیسے دیتی تھی تو گورنمنٹ کا کنٹرول تھا, اب گورنمنٹ پیسے نہیں دیتی تو گورنمنٹ کا کنٹرول بھی لوز ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ 10 سال میں یہ وہ ہوا. اور کسی حد تک جو ہمارے دوسرے دوست ہیں ان کا کہنا ٹھیک ہے کہ دھیرے دھیرے جو بیچارے بچے اچھے, جیسے آپ نے بھی ایک ایگزامپل دی, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو انجینئرنگ NAD سب سے آپ کی ٹاپ یونیورسٹی ہے کراچی کے, اس کا گریجویٹ جب باہر نکلتا ہے اس کو تنخواہ کتنی آفر ہوتی تھی؟ 40,000 روپے. 40,000 میں تو اچھا ڈرائیور نہیں مل رہا ہے شہر میں, آپ کوک نہیں مل سکتا آپ کو اگر ڈھونڈنے نکلے. تو یہ جو ڈسکنیکٹ ہے, اس میں جو پڑھا لکھا لڑکا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے, اور وہی سفارشی اور جو چیٹر ہے وہ ایک عہدے پہ آ جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ پھر اس نظام کو ویسے ہی چلنے دے گا. تو یہ کوئی 10 سال کا فینومینا ہے جس میں آپ کو گھوسٹ اسکول ملتے ہیں, ایبسنٹ ٹیچرز ملتے ہیں, اور ظاہر جو ٹیچر کلاس نہیں لے گا تو وہ پاس کرنے کے لیے کہے گا بابا جو نقل کرنا ہے کر لو. تو یہ بالکل اب سلائیڈ کی طرف جا رہا ہے اور بہت اسپیڈ سے جا رہا ہے, اور اللہ رحم کرے اس ملک پہ. اور ہماری جو شہرت خراب ہو رہی نا, وہ ان اچھے بچوں کو بھی نیگیٹولی امپیکٹ کر رہی ہے, جو بیچارے آپ جیسے اگزامپل دے رہے ہیں. ایک بچی اتنی قابل ہے کہ اس کو جرمن PhD دے رہے ہیں, اور بھی ایسی اگزامپلز ہیں. لیکن اگر آپ ایک منٹ کو سوچیں کہ ہم 250 ملین آبادی کا ملک ہیں, اگر آپ 100 اگزامپل ڈھونڈ بھی لائے تو بقیہ لاٹ کا کیا ہوگا؟ یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے. یہی سوال, یہی معاملہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. سردار صاحب آپ بتائیے سر, یہ ظاہر ہے کہ ہم گریجولی ہمارا معیار کبھی تو تھا نا, تبھی تو یہ سفیر صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, آپ خود بیٹھے ہیں, آپ ایک بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہیں, میں جانتا ہوں آپ کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں, اور آپ ان صلاحیتوں کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو گرو کیا, اوپر لائے. تو وہ کبھی تو معیار تھا نا اس تعلیم کا. وہ تعلیم کا معیار آپ کی نظر میں, یہ تو سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے انٹرسٹ چھوڑ دیا, گورنمنٹ کی سرمایہ کاری کم ہو گئی تعلیم پہ, یہ حسن حبیب صاحب کہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں, کیوں یہ معیار گرا؟ حسن حبیب صاحب جو بات کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے. آپ یہ سوچیں کہ جرمنی ایک ملک ہے یورپ کا, 2 جنگیں اس نے لڑی, دونوں ہار گیا, اور جرمنی کو جتنی ہیوملیشن ہوئی ہے اتنی شاید ہی کسی کو ہوئی ہو کبھی. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ پورے جرمنی میں کوئی ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہے کہ جس کا معیار دوسرے سے کم ہو. مثلا میں جاپان کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جاپان میں جو ٹوکیو کا بیسٹ یونیورسٹی یا کالج یا انسٹیٹیوشن ہے اس کا, اور جو دیہات کا یوکوہاما یا اس کے بہت دور کا بھی کوئی انسٹیٹیوشن ہے, اس کے بچوں کے بھی جو سٹینڈرڈ ہے وہ وہی ہے. اور جو کمپنیز ہیں جاپان میں, تو ہر سال میں اپریل میں وہ نکلتے ہیں اپنی ریکروٹمنٹ کے لیے, کہ جو ہائی اسکول سے بچے فارغ ہوتے ہیں ان کو وہ کمپنیز ہائر کرتی ہیں. تو پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ انہوں نے ایجوکیشن کو اپنی ترقی کا ذریعہ بنایا ہے. پاکستان میں جو ایلیٹ ہے پاکستان کی, جو حکمران طبقہ ہے, اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی ان سے دشمنی ہے, میں یقین سے بات بتاتا ہوں کہ پاکستان کا جو حکمران طبقہ ہے, جو ایلیٹ ہے, وہ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے عوام بے روزگار رہیں, غریب رہیں اور ان ایجوکیٹڈ رہیں. اگر آپ ایجوکیشن کو پھیلائیں گے تو آپ کے روزگار کے موقع خود بخود. تو اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں پاکستان ان چند ملکوں میں ہے کہ جس کا پر کیپیٹل جو ایجوکیشن کے اوپر جو پرسنٹیج ہے وہ لوئسٹ ہے.
اور اس کے مقابلے میں باقی چیزوں پہ 5 ہے 6 ہے. بھائی دیکھیں آپ جو بھی چیز کریں اس کے لیے آپ یہ سوچیں نا کہ قومی شعور کیسا ہے, قوم کی ضرورت اچھا کیسی ہے. اس میں اب میں ایک سوال کر لوں آپ سے. اگرچہ میں جانتا ہوں کہ آپ اور میں خود بھی کوئی عمران خان کا حامی نہیں ہوں, لیکن عمران خان نے اپنے دور حکومت میں ایک کوشش کی تھی یکساں نظام تعلیم کی ملک بھر میں. تو پوری پاکستان کے جو دانشور طبقہ تھا وہ بھی, اور جو دائیں بائیں کے لوگ تھے, اور جو ایلیٹ کلاس جس کو آپ ایلیٹ کلاس کہہ رہے ہیں, وہ بھی سب اس کے مخالف ہو گئے, اور انہوں نے وہ نظام نہیں آنے دیا. آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ کیا آپ اس پہ تبصرہ کریں گے؟ میں حسن نبی صاحب سے اس سوال پہ پوچھوں گا, لیکن پہلے آپ بتا دیجیے. دیکھیے ہمارا جو حکمران طبقہ ہے اس کا یہ ڈیلیبریٹلی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ خود بھی تعلیم حاصل کر کے ہی کچھ بنے ہیں نا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ باقی لوگ بھی تعلیم یافتہ ہو گئے, جو غریب ہیں, جو ہے وہ نادار ہیں, جو اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں نہیں بھیج سکتے, اچھے اسکولوں کی آپ مطلب تعداد ہی بہت کم ہے. آپ کو بتاؤں کہ آئی بی ایک زمانے میں سٹینڈرڈ ہوتا تھا, داؤد یہ جو این ای ڈی کالج ہے یہ بہت بڑا سٹینڈرڈ ہوتا تھا, اس کا این ای ڈی کا نکلا ہوا لڑکا فوراً باہر چلا جاتا تھا, یا جو بھی ہے باہر جانا تو کوئی معیار نہیں ہے, لیکن بہرحال اس کی ویلیو تھی اور اس کا کوئی وہ لیول تھا. ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ اب ہر چیز کو جو ہے کمرشلائز کر کے جو میرا سوال بالکل ڈیفرنٹ تھا. میرا سوال یہ تھا کہ یکساں نظام تعلیم عمران خان نے لاگو کرنے کی کوشش کی, اس کو کن مافیاز نے فیل کیا پاکستان میں؟ نہیں, میرا ایکچولی میں آپ کو انفارمیشن کی بیس کے اوپر مجھے تو اتنا زیادہ معلوم نہیں ہے کہ عمران خان نے کتنے ایفرٹ کیے تھے. میں ایک زمانے میں فیڈریشن کی تعلیمی کمیٹی کا چیئرمین تھا, تو اس زمانے میں ہم نے جب دیکھا تو پتہ چلا یار اپنے ملک میں تو ایک سسٹم ہے ہی نہیں, کوئی ایک سسٹم موجود نہیں ہے تعلیم کا. مدرسوں کا اور ہے, شہروں کا اور ہے, دیہاتوں کا اور ہے, غریبوں کا اور ہے, امیروں کا اور ہے. تو یہ ڈسٹارشن ہے ایجوکیشن میں, جو طبقاتی قسم کا نظام آپ نے رائج کیا ہے وہ غلط ہے. اچھا ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. میں حسن نبی صاحب سے اس پہ پوچھ لوں. سر, عمران خان نے کوشش کی پاکستان میں, آپ کے علم میں ہوگا یقیناً کہ اس نے یکساں نظام تعلیم رائج کرنے کی کوشش کی, لیکن پورا مافیا اس کے خلاف ہو گیا. میں عمران خان کا حامی نہیں ہوں, لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اسٹیپ اس نے لینے کی کوشش کی تھی اپنے دور حکومت میں. آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے کسی حد تک میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ عمران خان نے کوشش کی تھی, لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ گورنمنٹ کی ریٹ اتنی کمزور ہو گئی ہے پاکستان میں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں, آپ تو اسلام آباد کہ اگر پولیس والا اشارہ بھی کرتا ہے تو رکشے والا غور نہیں کرتا. نام لے سکتے, میں نام نہیں لینا چاہتا, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا. بڑے آپ زیادہ ہے نا کہ کیمبرج کی اسی طرح یہ جو لوگ جو اس کے بینیفیشریز ہیں یہ کبھی بھی آسانی سے قابو میں نہیں آئیں گے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ ایک بہت اسٹرانگ آدمی ہو پرائم منسٹر کے طور پر, اور اس کی پوری ٹیم ہو, اور باقی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کا کمٹمنٹ ہو. یہاں تو اگر آپ اسمبلی میں جا کے تقریر کریں تو یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں نظام تعلیم پر, یہ کوئی نہیں سنے گا. ہماری انفارچونیٹلی ہم بڑی بڑی اگزامپل کیوں دیں, ہمارے پڑوس میں آپ پارلیمنٹ میں جا کے لوگوں کی قابلیت دیکھ لیں اور اپنے آپ پارلیمنٹ میں قابلیت لوگوں کی دیکھ لیں. ان کو صرف جو ہے اویئرنیس ہی نہیں ہے. اگر آپ اپنی پارلیمنٹ میں جا کے یہی تقریر کریں کہ بھئی ہم یکساں تعلیمی نظام چاہتے ہیں, تو کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. دے آر ناٹ اویئر آف اٹ. تو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی بہت بڑی کمزوری ہے. سرکاری ملازم ویسے ہی اگر ان کے اوپر پولیٹیکل لیڈرشپ نظر نہیں رکھے تو وہ حسن حبیب صاحب, یہ سردار اشرف صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایلیٹ کلاس نہیں چاہتی کہ پورا پاکستان تعلیم یافتہ ہو,
اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ بڑی حد تک میں اختلاف نہیں کروں گا، میں ان سے بالکل متفق ہوں. اس کی وجہ ہے کہ دیکھیے آج اگر ایک کامن ہاری پڑ جائے گا تو وہ زمیندار کا نہ ظلم برداشت کرے گا، نہ زمیندار کا حکم برداشت کرے گا. اور یہ ہمارے کئی ڈسٹرکٹس میں سندھ میں ہوا ہے، خاص طور پہ جیسے سانگھڑ میں، کہ جب تعلیم آئی تو لوگ وڈیرے سے دور ہو گئے، لوگ شہروں کی طرف آ گئے، اور وڈیرے کے پاس آدمی نہیں جن پہ وہ حکومت کرے. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ اچھا پنجاب میں اسی طرح سے زمینداروں نے کیا کیا، جب گورنمنٹ اسکول بنا رہی تھی تو ایک ایک گلی میں 3 اسکول بن گئے. بعد میں وہی اسکول انہوں نے اوطاق کے طور پہ یوز کیے، مہمان خانے کے طور پہ یوز کیے. کوشش یہ کی کہ تعلیم مل جائے. یہی بلوچستان میں ہوا. کے پی کے واحد ایکسیپشن ہے کہ جہاں تعلیم قدر بہتر بھی ہے اور لوگ اس سے زیادہ اویئر ہیں. لیکن باقی 3 صوبوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ گھوسٹ ٹیچرز بھی ہیں، گھوسٹ اسکول بھی ہیں، ٹیچر آتے بھی نہیں ہیں اور بچے بھی نہیں اسکول میں. لیکن ایگزام کے وقت وہ آتے ہیں، جس طرح وہ نقل کرنا چاہتے ہیں ٹیچر ان کے ساتھ ہوتے ہیں، سسٹم ان کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ نقل کرتے ہیں. یہ جو آپ نے ایک جملہ کہا ہے کہ کے پی کے میں تھوڑی سی بہتر ہے صورتحال، یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے کہ اگر ابھی آپ دیکھیں گے نا تو کے پی کے سے ہی سب سے زیادہ آپ کو ڈاکٹر انگلینڈ جاتے نظر آئیں گے، کے پی کے لوگ بھی زیادہ اچھی پوسٹوں پہ جاتے نظر آئیں گے. تو اگر پر کیپٹا دیکھیں تو کے پی کے نے زیادہ پڑھے لکھے لوگ پیدا کیے بنسبت دوسروں کے. بعض کے پی کے کی تحصیلیں ہیں جہاں 100% لٹریسی ہے، جبکہ بلوچستان میں 40% لٹریسی، سندھ میں تو 60-62 کے قریب مشکل سے ملے گی. تو کے پی کے میں جیسے میں نے کہا، میں تو دیکھتا رہا ہوں، میرے دوست بھی ہیں وہاں، کہ کے پی کے نے نسبتاً بہتر پرفارم کیا، اور خاص طور پہ سندھ بلوچستان میں جو ہو رہی ہے اس سے وہاں بہت کم. سردار صاحب آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں سر؟ نہیں، یہاں یہ صحیح بات ہے. مطلب اس میں مجھے نہیں پتا کیونکہ فگرز میرے سامنے نہیں ہیں. تو چونکہ حسن حبیب صاحب چونکہ اس شعبے سے متعلق ہے تو ان کے پاس ساری چیزیں ہوں گی وہ ان کے سامنے. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ ایجوکیشن از ناٹ اے چوائس، اٹ ہیز ٹو بی این ایسینشیل کموڈٹی فار دا ہول نیشن. نمبر 1 کمیونٹی، یہ نا آپ خوراک کا بعد میں ذکر کریں، تعلیم کا پہلے ذکر کریں. تو جب جا کے آپ اچھا دنیا میں جو تعلیم کے نظام ہے اس پہ ٹیچر، ہمارے زمانے میں جو ٹیچرز تھے، ہم لوگ ہائی اسکول میں جن ٹیچر سے ہم نے پڑھا وہ لوگ تھے جو علی گڑھ سے پڑھ کے آئے تھے. تو میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا رہتا ہوں کہ یاد ایک علی گڑھ بنا تو اس سے پاکستان بن گیا اور مسلمان جو ہے اتنی تعلیم یافتہ ہو گئے. اگر 1500 علی گڑھ ہی بن جاتے پاکستان میں تو بہت کچھ وہ ہو جاتا. لیکن وہ علی گڑھ میں ہندوستان میں کافی پرابلم ہے. اب وہ کافی انہوں نے وہ کیا، بٹ اسٹل دے آر مینٹیننگ دیئر اسٹینڈرڈ. پوائنٹ یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے، ہائی اسٹینڈرڈ کے لیے، ہائی اسٹینڈرڈ کا ٹیچر چاہیے. If you don't have a good teacher, you cannot have a good student. Number 1. Number 2, کہ وہ جو نیشن کا فارمیشن ہے وہ ادھر ہی سے ہوئے گا. وہ اگر آپ لوگوں کو پراپر ایجوکیٹ نہیں کریں گے. آپ سوچیں کہ ایک زمانے میں جب ہم لوگ یونیورسٹی یا کالج میں تھے تو اس زمانے میں اسٹوڈنٹس یونین تھی، ڈیبیٹس ہوتی تھی، بات چیت ہوتی تھی، لائک دس. اب تو ہے ہی نہیں. اب پورے پاکستان میں بند ہے. اور ماشاءاللہ سے وہ ہمارے امیر المومنین تھے ضیاء الحق صاحب، وہ یہ کر کے گئے ہیں کہ یونینز پہ پابندی. اب کوئی یونین وغیرہ جو ہے، اب ٹیچرز کا کیا سٹینڈرڈ ہے. ہماری کراچی یونیورسٹی میں کئی ٹیچرز ایسے تھے کہ جو باہر ان کو پی ایچ ڈی کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا گیا، اسکالرشپ دے کے بلایا گیا، پھر وہ واپس آئی نہیں. تو حسن حبیب صاحب بڑا اہم نقطہ انہوں نے اٹھا دیا کہ یونینز پہ پابندی ضیاء الحق لگا کے چلے گئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یونینز پہ پابندی کی وجہ سے معیار تعلیم یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ختم ہوئی ہیں پاکستان میں، اس سے معیار تعلیم گرا ہے، لوگوں کی سوچ بھی بدلی ہے؟ بالکل. دیکھیے ایک تو یہ کہ جو یونینز تھی وہ ٹریننگ گراؤنڈ تھا فیوچر پولیٹیشنز کا. لوگ وہاں بحث کرتے تھے. ہمارے اپنے کالج میں سوسائٹیز تھی جو یونینز تھی، جس میں ہم لوگ لٹریچر پہ، پولیٹکس پہ، ہر چیز پہ بات کرتے تھے اور کافی کھلی بات. گفتگو آپ نے سن لی. میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.